अस्सलाम वालेकुम। कोई ऐसा अहले दिल हो बाय नबीला अजीज, एपिसोड 3। पीर साईं और अहमद शाह हिचकियों से रो रहे थे। खुद वहीद काज़मी के आंसू भी रुखसारों पे फैल चुके थे। मर्दान खाने में मुकम्मल सुकून था। हवेली के तमाम मर्द अंदर मौजूद थे और ख़याम शाह के दोस्त की बातें सुनने के लिए मर्दान खाने की जाली के साथ खड़ी औरतें भी रो पड़ी थी। और शहरजाद जो मखतूम की असलियत जानने के लिए एक्साइटेड हो रही थी, उसकी असलियत जानकर दम बखूद रह गई थी। बेटा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये तुम्हारी अमानतें जल्द नहीं लौटा सका, मगर इनकी हिफाजत अपने माल से भी ज़्यादा की है। वहीद काज़मी मखतूम से दरख्वास्त कर रहे थे, जो पत्थर के मुजस्मे की तरह साकत बैठा था। देखो बेटा, मैं यहाँ से जाते ही मुश्किलात में घिर गया था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मुझे अपना घर बनाना था, बीवी बच्चों का बोझ उठाना था, लेकिन उन लोगों को मेरा बोझ उठाना पड़ गया। मेरी टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। 2 साल इस तकलीफ में गुजर गए। इंडिया से इलाज करवाना पड़ा। 5 साल बाद पाकिस्तान आया और सबसे पहले रोहाना बाबी से मिलने की कोशिश की, क्योंकि ख़याम की ज़िंदगी की उम्मीद तो मैं 5 साल पहले ही ख़त्म कर चुका था। अगर वो ज़िंदा होता तो मुझसे रब्ता ज़रूर करता। हॉस्टल गया तो पता चला कि वार्डन ने रोहाना बाबी को निकाल दिया था। अब वो न जाने कहाँ थी। अलबत्ता वार्डन के ख्याल में वो अपने ससुराल चली गई थी और ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर तसल्ली हुई थी। फिर तकरीबन 10 साल बाद मैं वापस आया और यहाँ हवेली में भी आया। मखतूम के बारे में पता चला तो बेहद खुशी हुई, लेकिन रोहाना बाबी की वफ़ात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। उस रोज़ आप सब लोग किसी शादी में शिरकत के लिए पेशावर गए हुए थे। मुझे मायूस लौटना पड़ा और तब से अब तक मेरी बीवी बीमार है, जिसके बाद मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। बच्चों की देखभाल, कारोबार की देखभाल, बीवी का इलाज वगैरह, इसलिए इतनी ताख़ीर हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो नादम हो रहे थे और मखतूम के तासरात हनूज़ पत्थर थे। ये तुम्हारे माँ बाप का निकाहनामा, ये निकाह के दिन की तस्वीरें, ये कागजात। लेकिन मखतूम के पत्थर मुजस्मे में जान पड़ गई थी। उसे सिर्फ तस्वीरें और निकाहनामा दिखाई दे रहा था और किसी चीज़ की तलब नहीं थी। ये ख़याम की पर्सनल डायरियाँ हैं और ये तुम्हारे बंगले के पेपर हैं। जब उसने ये बंगला ख़रीदा था तब तकमील के आखिरी मराहल में था। अब ये एक मुकम्मल तैयारशुदा बंगला है। मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ बंगले की देखभाल ज़रूर करवाता था और एक चौकीदार भी रखा हुआ था। अब तुम मालिक हो, जो चाहो कर सकते हो। वहीद काज़मी उसे सब कुछ मुकम्मल तफसील से बता रहे थे और मखतूम दिल ही दिल में अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर गया था और बाहर कान लगाए खड़ी औरतों के संग शहरजाद झाग की तरह बैठ गई थी। मखतूम को आईना दिखाते दिखाते खुद आईना देख बैठी थी कि मखतूम के बाप ने उसके बाप यानी पीर साईं पे जान वारी थी। उल्टा वो लोग मखतूम के मकरूज निकले थे, हिसाब किताब करने बैठे थे और लेने के देने पड़ गए थे। और आज एक बार फिर ख़याम शाह की जवान मर्ग पे हवेली की हर आंख अश्कबार हो चुकी थी। हर दिल में दर्द नए सिरे से उतर गया था। ऐ खामोश खला के माली, तेरी कसम बज़्म जहां में तुझसे ज़्यादा तन्हा हूँ। रेज़ा रेज़ा टूट चुका हूँ अंदर से, घर से बाहर गर्दन तान के चलता हूँ। मखतूम शाह पिछले 5 रोज से तेज बुखार में फुनक रहा था। वहीद काज़मी की हवेली में आमद और फिर नए इंकशाफात होने का उसने न जाने क्या असर लिया था कि उसी रोज से जैसे आग में चल रहा था। मोमना पुप्पो, जरिश, सहरिश, अहमद शाह, मीरा बीबी, हमरा, नवेरा, सब ने उसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसकी कुव्वते गोयाई जैसे गुम होकर रह गई थी और किसी को कुछ पता न चला कि उस पर किस चीज़ का असर हुआ है। वो पहले ही कामगो और संजीदा था, लेकिन अब तो उन दोनों कैफियत की हदों को छू रहा था। कोई भी उससे बात करता वो जवाब ही नहीं देता था। बिलाखिर पीर साईं को ही बोलना पड़ा था। हम जानते हैं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। हम पूरी दुनिया उठाकर तुम्हारे कदमों में रख दें, फिर भी वो कमी दूर नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, हमें अपने दुख में शरीक करोगे तो तुम्हारा बोझ कुछ न कुछ। पीर साईं, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ।
وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا، لہجہ سرد تھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے، اور چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے، جن کو اب نکالا بھی جاتا تو بھی دل کی حالت چلنی ہی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزام تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے مختوم، تم یہ سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس حویلی میں تمہارا برابر کا حصہ ہے، تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا پیر سائیں۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہیں۔ میرے بابا نے اگر موت سے ڈر کے شہر کا رخ نہیں کیا تو میں بھی کچھ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا تھا، اور انہیں اس کی بات سے اطمینان ہو گیا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور مختوم شاہ ان سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی اور اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ آگہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگہی سے بے خبری بھلی تھی۔ آگہی سے کیا پایا؟ بے قراری سی بے قراری، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگہی ہمارے لیے راحت جان بن جاتی ہے، لمحہ با لمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل و دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں۔ تب لفظ آگہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہی آگہی بالکل خالی پن لے کر آتی ہے۔ انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی خالی رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے نہ راحت جان، بس فقط خالی پن ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ اور یہی تیسرے روپ کی آگہی مختوم شاہ کے دل و دماغ پہ ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامد، بس ایک ہی مقام پہ ٹھہرا ہوا، ہر سرد و گرم سے بے پہرا، ہر احساس سے دور، ہر جذبے سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو، بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی، اور وہ جیسے تیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر مسترد کر ڈالی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے تھے، لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیے تھا۔ دماغ ٹھکانے پہ تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو؟ تو کئی شاہ لاہور آئے ہوئے تھے، ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی مختصر سی اطلاع تھی۔ کیا بزنس؟ لیکن وہ CSS، وہ کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرنے کا ارادہ، وہ کیا ہوئے؟ یہ اچانک بزنس کا خیال کیوں؟ تو قیر شاہ نے بیک وقت اتنے سوال داغ دیے تھے۔ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی بھی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا، میں پابند ہو کر رہ جاؤں گا، جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں جس کے لیے پابند نہیں، آزاد ہونا شرط ہے، اور یہ آزادی صرف بزنس میں ہوتی ہے، نوکری اور عہدوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا؟ تو قیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ یہ میرے بابا کا خواب ہے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا تو قیر شاہ کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ بابا کا خواب؟ کیا مطلب؟ تو قیر شاہ کے سوال پہ اس نے خیام شاہ کی ڈائری اٹھا کر سامنے کی تھی، اور سمجھ گئے تھے۔ لیکن اس کے لیے تو تمہیں، میرے بابا نے اتنا کچھ میرے لیے ضرور چھوڑا ہے کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں 25% کا حصے دار بن سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا، یعنی وہ سوچ چکا تھا، اسے اب وہی کرنا تھا۔ تو قیر شاہ نے مزید کچھ نہ کہا، اور یوں باہمی مشورے سے وحید کاظمی اور مختوم شاہ نے بزنس شروع کر لیا۔ وحید کاظمی کا کاروبار پہلے ہی کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اب اسے وسیع پیمانے پہ پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا، اور دونوں فریقین ہی ایک دوسرے کے ساتھ 100% مطمئن تھے، اور کام کا آغاز مکمل اعتماد اور دیانتداری سے ہوا تھا۔ بزنس میں الجھ کر مختوم شاہ پہلے سے زیادہ گم ہو گیا تھا، مہینوں اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔
وہ کبھی کراچی کبھی اسلام آباد میں ہوتا. جب بی بی جان اور پیر سائیں کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا اور انہوں نے پہلی فرصت میں ہی اسے گاؤں بلا لیا تھا. وہ کراچی سے باہر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤں کا رخ کیا تھا. چاہے کچھ بھی ہو جاتا، گاؤں میں داخل ہوتے ہی بہت سکون کا احساس ہوتا تھا. السلام علیکم. اس وقت سب ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب وہ اچانک اندر آیا تھا. بسم اللہ بسم اللہ. میرا بی بی والہانہ لبکی تھی. اے ہے میرا شاہ پتر آیا ہے. بی بی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. گھٹنوں میں درد جو رہتا تھا اور وہ میرا بی بی سے مل کر ان کے قریب جھک گیا تھا. شہرزاد نے اسے تیکھی اور تنقیدی نگاہوں سے جانچا تھا. وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا. اس کے چہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سا سنہرا پن تھا. اس کی پرسنالٹی میں کشش پہلے تھی یا نہیں، مگر اب کی بار شہرزاد چونک گئی تھی. وہ حیران تھی کہ ایسا سکون اور ٹھہراؤ پہلے بھی تو ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں الگ نظر آ رہا ہے. شاید اسے اپنی ذات پہ قرار آ گیا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا. پہلے وہ صرف مختوم شاہ ہوتا تھا، اب سید زادہ مختوم شاہ ہو گیا تھا. تیرے پیر سائی نے بلایا ہے تجھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب تیری اور شہرزاد کی شادی سے بھی فارغ ہو ہی جانا چاہیے. بی بی جان کی بات نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس جملے سے دھماکہ کر گئی تھی. شہرزاد نے خیالات سے چونک کر دیکھا تھا اور اس سے بھی زیادہ چونک کر مختوم شاہ نے دیکھا. دونوں کی نگاہیں ٹکرائی. ارمغان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے، کہتا ہے شہرزاد کے امتحان ہوں یا نہیں مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے. اور تم جانتے ہو زرینہ بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی. ندرت چاچی نے بڑے پیار سے مختوم شاہ کو باور کروا دیا کہ تمہارے لیے زرینہ کو منتخب کیا گیا ہے اور ارمغان کے لیے شہرزاد کو. بی بی جان ابھی اسے دم تو لینے دیں، آتے ہی پریشان کر دیا. میرا بی بی اس کے لیے خود جوس لے کر آئی تھی. مختوم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھی. یہ کام کبھی ملازموں پہ نہیں چھوڑا تھا. اس میں پریشانی کی کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہوں گی. جواب بی بی جان کے بجائے ندرت چاچی نے دیا تھا. آخر ان کو بیٹھے بٹھائے دو ہیرے مل رہے تھے، ایک شہرزاد کی صورت اور ایک مختوم شاہ کی صورت. مگر میرا بی بی کو مختوم اور زرینہ کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا. وہ مختوم کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک واضح الفاظ میں اپنی پسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مختوم کی رائے لینا تھی. شہرزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پہ رکھ کے وہاں سے چلی گئی تھی. وہ بھی نظر جھکا چکا تھا. مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہ زرینہ کے لیے رضامندی دے چکا تھا اور پیر سائیں اس کے جواب پہ جیسے خوشی سے نازاں ہو گئے. مگر میرا بی بی صبر نہیں کر سکی تھی. یہ کیا کیا ہے؟ جب تم زرینہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر؟ تائی ماں یہاں بیٹھیں. اس نے انہیں کندھوں سے تھام کے اپنے سامنے بیڈ پہ بٹھا دیا اور خود دو زانوں بیٹھ گیا تھا. آپ یہاں کے رسم و رواج جانتی ہیں نا، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر کبھی نہیں لائی جا سکتی. لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی لڑکیاں ہیں. زرینہ تمہارے ساتھ نہیں سجے گی. وہ کافی چلاک اور بد دماغ لڑکی ہے. تم اس کی باتیں نہیں جانتے. ہاں تائی ماں، یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو اس سے بھی نہیں کر سکتے. میرا بی بی چپ ہو گئی تھی. وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پہ رکھ چکا تھا. میرے ساتھ تو کوئی بھی سج جائے گی، چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلہن بنا دے. اس نے دلچسپی سے کہا اور میرا بی بی اٹھ کر چلی گئی تھی. امتحانوں کے بعد منگنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی وہ فارغ نہیں تھا اور ویسے بھی ابھی شہرزاد اور زرینہ کے امتحان قریب تھے، اور پھر 5-6 ماہ کے وقفے سے شادیوں کی پلاننگ ہوئی تھی. وہ کل آیا تھا اور آج واپس جا رہا تھا. اسے کسی میٹنگ میں شریک ہونا تھا. شاہ پتر شہرزاد کو بھی لاہور جانا ہے، ٹھہر جاؤ، اسے بھی ساتھ لیتے جانا. بی بی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تھا. لیکن مجھے ابھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر لاہور، اس لیے آپ یہ ذمہ داری کسی ڈرائیور کو سونپ دیں. اس نے ذرا سا چپ کر ان سے دعا لی تھی. پتر اسے ضروری کام ہے. بی بی جان مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے. آپ کی شہرزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم قطار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کر دیں. ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور شہرزاد کھول کے رہ گئی تھی. جی چاہ رہا تھا مختوم شاہ کو گولی سے اڑا دے. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں.
اس نے تمسخر سے کہا، گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے، ذلیل کمینہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کا فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائیں۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر تو یہ رشتہ قبول نہیں کیا؟ مومنہ پھپھو نے پہلی فرصت میں اسے کال کیا تھا۔ نہیں پھپھو، مجھ پہ بلا کون دباؤ ڈالے گا؟ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں کیا؟ مومنہ پھپھو کو بھی میرا جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اپنی چچا زاد سے شادی کے لیے حامی بری ہے اور بس۔ مکتوم، تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے شہرزاد کو سوچا ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے میرا برجائی سے بھی کیا تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وہ اس خوف سے چپ تھی کہ شہرزاد کا رویہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا اور تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تم سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، مگر تم نے زرینہ کے لیے رضامندی دے کر مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی تو تمہاری اور زرینہ کی بھی نہیں ہے۔ جب قریب سے ایک دوسرے کو جانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر زرینہ سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو شہرزاد کیوں نہیں؟ وہ بھی تو۔ پلیز پھپھو، میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ میرے لیے زرینہ ہی بہتر ہے، کم از کم اس نے میرے سامنے کبھی میرے ماں پہ انگلی تو نہیں اٹھائی نا۔ اس نے انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہہ کر مومنہ پھپھو کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے چپ ہونے والی نہیں تھی۔ دیکھو مکتوم، میں صرف اس بات کو سوچتی ہوں، کلام شاہ اور خیام شاہ زندگی کے کسی مقام پہ تو جڑ جائیں، ایک سے ساتھ مل کر بیٹھے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے اختلاف ہوا ہے، کبھی اپنی زندگی میں اور کبھی اولادوں کی زندگی میں۔ مومنہ پھپھو کا لہجہ بے حد خفگی لیے ہوئے تھا۔ مکتوم نے گہری سانس کھینچی تھی۔ پھپھو، آپ جانتی ہیں ہمارا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا، اختلاف کا پہلو تو شروع سے پیر سائیں کی طرف سے آ رہا ہے۔ کبھی وہ گرم مزاج ہوا کرتے تھے، اب ان کے اولاد گرم مزاج ہے، اور خیام شاہ کل بھی احساس کرنے والوں میں سے تھے، آج بھی اسی صف پہ کھڑے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ انداز بے حد تحمل امیز تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ خیام شاہ مکتوم کی صورت آج بھی اپنے مقام پہ قائم تھے۔ جو کچھ ہمیشہ ہوتا کلام شاہ کی طرف سے ہوتا تھا، چاہے وہ خود ہوتے چاہے شہرزاد۔ لیکن مکتوم تم… I'm sorry پھپھو، جو کچھ آپ سوچ رہی وہ نہیں ہو سکتا۔ شہرزاد کو ارمغان شاہ کی دلہن بننا ہے اور وہ اسی کی دلہن بنے گی۔ اس نے آخری دفعہ بات واضح کر کے فون بند کر دیا تھا اور پھر صوفہ پہ ڈھہ سا گیا تھا اور کرائے کے فلیٹ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ پہلے اپنا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سیٹ کروایا تھا، پھر کچن وغیرہ سیٹ کیے تھے، اور ویسے بھی آج کل اسے تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کو سیٹ کروانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مبارک ہو مکتوم شاہ، چاچا بن گئے ہو۔ تقیر شاہ نے سرشاری سے اطلاع پہنچائی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ پاپا بن گئے ہیں۔ مکتوم نے ذرا سا مسکرا کر موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور چابی نکال کر رائٹ ہینڈ سے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ مٹھائی لے کر جلدی پہنچو، جب تک تم نہیں آؤ گے میں منہ میٹھا نہیں کروں گا۔ تقیر شاہ نے اتنے مان سے کہا کہ وہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور گاڑی نکال لی، موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا، لیکن اگلے 5 منٹ بعد موبائل دوبارہ بج اٹھا تھا۔ شہرزاد کو بھی لے آنا، اس وقت کسی کو لینے کے لیے بھیجیں تو رات ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا جس سے وہ ہمیشہ جان چھڑاتا اور خار کھاتا تھا۔ اس نے اب کی بار موبائل ڈیش بورڈ پہ بری طرح پٹکا تھا۔ وہ شہرزاد کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہر بار اسے ذلیل ہونے کے لیے بیچ دیتے تھے۔ ارے شاہ صاحب، اتنے دنوں بعد آئے، خیریت تھی نا؟ وارڈن اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی خیریت تھی، آپ شہرزاد کو اطلاع کر دیں۔ وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی اور بیٹھنے کی بجائے یوں ہی ٹہلنے لگا۔ 6-7 منٹ بعد وہ وہاں تشریف لے آئی۔ السلام علیکم۔ وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال آپ اپنے بھائیوں اور بابا سے کریں تو بہتر ہوگا، وہ کسی اور کو لینے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ روکھا سا بولا۔ تم مجھے لے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھرائی تھی۔ آپ کو لے جانے سے انکار کروں گا تو برا بنوں گا سب کی نظروں میں۔ اس نے سرتاپا اسے دیکھا اور نظر جھکا لی۔ تم اچھے کہاں سے ہو؟ جہاں سے آپ نے نہیں جانا، پر چستہ جواب مل رہے تھے۔ میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑو۔ آپ کو کیا پتا محترمہ شہرزاد، کون دل لٹا رہا ہے اور کون فلسفہ؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔
میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ پیچھے سے اس کی آواز سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے پلٹ کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جا سکتے ہو، اس نے انتہائی بے مروتی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہے اور بھتیجا ہمارے گھر آیا ہے، فکر مجھے ہونی چاہیے کہ مجھے جانا ہے یا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو سمجھانے والی؟ اور ہاں، یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شہرزاد کبھی تمہیں عزت بخش سکتی ہے۔ وہ تل ملا کر کہتی اپنی نفرت اس سمت اچھال کر چلتی بنی تھی، اور مکتوم شاہ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ تو بس شہرزاد کی نفرت کے جواز ڈھونڈتا رہ جاتا تھا۔ مکتوم شہزاد کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ اس نے توقیر کے سوال کا مختصر جواب دیا اور مٹھائی لے کر اس کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ کیوں نہیں آئی؟ پیر سائیں کو لاڈلی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سبھی موجود تھے، صرف وہ نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ پھر میرا بی بی اور ان کی گود میں دبے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زرینہ پتر، ذرا فون دے جاؤ، ہم خود پتا کرتے ہیں کیوں نہیں آئی۔ انہوں نے زرینہ کو کام سونپا، جو نظر بچا کے مکتوم شاہ کے وجیز سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ جی پیر سائیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور ان کا موبائل لا کر ان کی سمت بڑھا دیا۔ بیٹا آئی کیوں نہیں؟ لہجے میں بے پناہ لاڑ تھا۔ آپ کو میرے آنے نہ آنے سے کیا مطلب؟ آپ کے لیے تو گاڑی بھجوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے مکتوم گیا تو تھا۔ آپ کا مکتوم، بہرحال میں صبح صبح تیار ہو جاؤں گی، ڈرائیور بھیج دیجیے گا۔ وہ کافی غصے میں تھی، موڈ آف تھا۔ اور پھر اگلی صبح ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، ہاسٹل سے لے کر بھی آیا تھا، لیکن اسے حویلی لے کر نہیں آ سکا، اور حویلی میں بنچال آ گیا۔ ڈرائیور ماتھے پہ بنے اتنے بڑے گھومر اور زخم کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ توقیر شاہ اور پیر سائیں ساکت کھڑے تھے۔ شہرزاد اغوا ہو گئی؟ ندرت چاچی نے دو ہنتھڑ مار کر سینہ پیٹا تھا، اور شاہ حویلی کی شان و شوکت پہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمغان شاہ بھی ہل کے رہ گیا، اور اس ساری قیامت سے بے خبر مکتوم شاہ ظہیر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ جب صبح نے ایمرجنسی میں کال کر کے انہیں واپس حویلی بلایا تھا، جہاں ڈرائیور جو ان کا صدیوں سے وفادار چلا آ رہا تھا، اس کی پوری نسل اس حویلی کے خدمت میں گزر گئی تھی، بے تحاشا روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے صفائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے پتر سائیں؟ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ شہرزاد بی بی کی ایک سہیلی بھی تھی، اسے اسلام آباد جانا تھا لیکن گاڑی نہیں تھی، اس لیے بی بی نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا، رسک کا بیگ بھی کھوا لیا، وہ بھی ساتھ ہی اغوا ہو گئی۔ شاہ سائیں میرا یقین کریں۔ شہرزاد اغوا؟ مکتوم کے سر پہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دھماکے کے زیر اثر رہتا، پیر سائیں کو صوفے پہ گرتے دیکھا اور اعصاب مزید جھنجھنا اٹھے۔ بابا سائیں! تقیر فوراً لپکا، لیکن جب تک مکتوم ان کو سنبھال چکا تھا، وہ ہوش کھو چکے تھے اور نبض ڈوب رہی تھی۔ اور پھر چوتھے روز ان کے ایک بلینک کال موصول ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھ گیا، اور اگلے 2 روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا۔ 2 کروڑ تاوان۔ توقیر شاہ اس ایک جملے کو سن کر پتھرا گئے تھے۔ تو کیا یہ اغوا تاوان کے لیے ہوا تھا؟ تاوان لینے والے کون تھے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کس کو پتا تھا کہ وہ اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اتنا تاوان مل سکتا ہے؟ کس نے روپے کی خاطر ان کی عزت دھجیوں میں اڑا ڈالی تھی؟ اگلے 6 روز تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی، جبکہ پوری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور تاوان دینے کے لیے تیار تھی۔ آج شہرزاد کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ اور 5 دن ہو چکے تھے، اور پیر سائیں ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ مکتوم شاہ ارمغان اور طلال کو ساتھ لے کر شہرزاد کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شہرزاد کے ساتھ اغوا ہوئی تھی، وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہرزاد کی کلاس فیلو تھی۔ رفتہ رفتہ معلومات اکٹھی کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں جا کر جھٹکا سا لگا تھا۔ بیٹھیے شاہ جی۔ وہ عورت بڑے شاہانہ انداز سے مخاطب ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد اغوا ہوئی؟ جی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس عورت نے اطمینان سے کہا۔ طلال اور ارمغان حیرت زدہ رہ گئے تھے، جبکہ مکتوم بے تاثر رہا تھا۔ آپ نے اس کی خیر خبر لی؟ خیر خبر لینا آسان نہیں ہے۔ What do you mean؟ شاہ جی، ایک عورت ہوں، اپنا مکان کرائے پہ چڑھا رکھا ہے، لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو کرایہ دیتی ہیں، جب جی چاہا آ جاتی ہیں، جب جی چاہا چلی جاتی ہیں۔
اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگرد کے اغوا کا تاوان بھر سکوں۔ نہ لاکھ نہ 2 لاکھ، اکٹھا 1 کروڑ بلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی۔ مکتوم ذرا سی بات میں ہی اپنا نشتر چھوڑ چکا تھا۔ ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئے ہیں ان میں یہی دھمکی دی گئی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت و جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پولیس کے پہنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مکتوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی، گویا آپ اس لڑکی کو اس مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے۔ لہجہ مصنوعی افسردگی کا غماز تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ جی کہیے۔ وہ عورت فوراً متوجہ ہوئی۔ آپ کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دیں، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مکتوم مطلب کی بات پہ آ گیا تھا، پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آیا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی، چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، 1,00,000-2,00,000 کے لیے تو کسی کے اغوا میں شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی؟ طلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہرزاد کی اغوا میں اس عورت اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ہی ڈر لیتے ہیں، دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارمغان کو طیش آ گیا تھا۔ نہیں، اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، آج کے بعد اس عورت پہ مکمل پہرا ہوگا، مگر انتہائی خفیہ، اس کی تمام نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑیں گی، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اثر و روح آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما ہوا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آ گیا تھا، خاص طور پہ شہرزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شک و شبہات سچ ثابت ہوئے تھے، وہ عورت ان کی آمد سے چکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی، اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں شہرزاد کو بازیاب کروا لیا تھا۔ جس لمحے وہ پولیس افسرز کی ہمراہ رات کے 3 بجے تاریخ سے کمرے میں داخل ہوا تو نقاہت سے نڈار شہرزاد چیخ اٹھی تھی، مکتوم شاہ! وہ تیورا کے زمین پہ گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا۔ پولیس آفیسر جان چکے تھے کہ گوہر مقصود مل چکا ہے تو سر جھکا کر باہر چلے گئے، کیونکہ وہ تقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی ہی رہی۔ مکتوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہرزاد کو بے بسی سے دیکھا، جو آج دیوانہ وار اس کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لپکی تھی، کیونکہ مکتوم کی صورت میں اسے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب سے وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا تو تقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال سبحان اور فیروز چچا اپنی اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے تھے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا، توقیر لالا آپ باقی معاملات سنبھالیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ یہ معاملہ اخبارات کی زد سے بچنے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے درپے تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مکتوم کو پتا تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا تھا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا، اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئی تھیں، 2 اور لڑکیاں بھی بازیاب ہو گئیں جو شہرزاد کی طرح اغوا ہوئی تھیں۔ وہ بھی کافی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے تاوان میں قید کی گئی تھی، اور ان کے گھر والوں سے بھی 2-2, 3-3 کروڑ تاوان مانگا تھا۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔
اماں سائی آج بھی پہلے جیسی ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی تھی، حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پہ چھلک پڑی تھی، گویا زندگی اس مقام پہ لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانوں سے نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے سینے میں بینچ کر روئی تھی اور اس کی حالت پہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی اور تمکنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کی گرد متواتر بے خوابی کی وجہ سے ہلکے بن گئے تھے، ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مختوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گی۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں اور وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا آپ کو نظر؟ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور میرا بی بی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف تاوان کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ رہے جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چپ نہیں رہ سکی تھی، اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم لوگ حیران ہوگے کہ میں نے کیوں بلایا ہے۔ وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا تھا، ندرت چاچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بے حد تک آمیز تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مختوم کے ساتھ رکھتی تھی، اور یہ سب کچھ ندرت چاچی کے ہی مرہون منت تھا۔ وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے مختوم کا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور آج تک اس کی دشمن ہی بنی رہی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی بہو تھی بی بی جان، ہوئی نہیں ہے، اور ویسے ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ پنچایت کا انتظار تو کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندرت چاچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بی بی جان نے سر جھکا کر بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ بی بی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے جرگہ اسے قبیلے سے نکال دے، اور میرا خیال ہے اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموش ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پہ کھڑا تھا۔ پھر پنچایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جسے سن کر پیر سائیں مزید ڈہ گئے تھے اور شہرزاد گمسم ہو گئی تھی۔ قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا، جس میں رہ کر اسے ساری دنیا سے، سارے اپنوں سے کٹ جانا تھا، اور ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے کہنے کے مطابق اسے قاری کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شہرزاد جیسی خود سری لڑکی کے لیے ذرا سی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ فیروز شاہ اور بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا قرآن سے نکاح کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی تو بچ سکتی تھی نا۔ لیکن ندرت چاچی اور چھوٹی چاچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی، اور ان کی آنے والی نسل خواہ اس کے بارے میں سوال و جواب کرتی رہتی۔ سو اسے قاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے تھا۔ تو قیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائیں لگ بت بنے بیٹھے تھے، نیرا بی بی رو رو کر نڈال ہو چکی تھی، اور شہرزاد تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اس سے پتا تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پتھرائے ہوئے جامت سے دل و دماغ میں ایک موہوم سی امید ابھی بھی باقی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اسے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بابا اور بھائی یوں بے موت نہیں مرنے دیں گے، وہ اپنی لاڈلی کے لیے ڈال بن جائیں گے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا،
قبیلے والوں سے پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی جان ہار گیا تھا، اور دوسری طرف خیام شاہ تھا جو کلام شاہ کو بے رحم فاصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن ان کو سمجھاتا رہا تھا، مگر وہ نہیں سمجھے تھے، الٹا خیام شاہ کی زندگی ہار گئے تھے۔ آج جب اپنی بیٹی پہ وہ بے رحم لمحہ آیا تھا تو وہ کیسے ڈال بن سکتے تھے، کیونکہ ان اصولوں کی پرورش انہوں نے خود ہی تو کی تھی، خود ہی تو پروان چڑھایا تھا۔ ان فرسودہ فیصلوں سے اب وہ اپنی بیٹی کو کیوں کر بچا سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے زخموں پہ نمک پاشی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اپنا کا رویہ اتنا بیگانہ اور بے رحم دیکھ کر وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ خاص طور پہ ارمغان کی طرف سے دکھ ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ دیکھو میری شہرزاد پہ کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی، اور وہ چند ثانیے کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا۔ تائی ماں، یہ سب گڑھے ہم نے خود ہی تو کھودے، اب ہمیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے کیا حاصل؟ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شہرزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کیا حل نکلے گا؟ اب کیا حل باقی ہے؟ کل اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی تھی اور مکتوم شاہ چونک گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا حل نکلے گا؟ وہ رو رہی تھی اور اس نے کچھ بھی کہے بنا فون رکھ دیا۔ وہ اس روز شہرزاد کو ہاسپٹل سے حویلی چھوڑ کر لاہور چلا آیا تھا۔ اس نے نیا بزنس شروع کیا تھا، اس لیے کام کو توجہ اور وقت چاہیے تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے اسے اندازہ تو تھا، لیکن مکمل یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور پیر سائیں پنچایت کا فیصلہ مان چکے ہیں۔ موبائل آف کر کے وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا۔ تائی ماں، میرا بی بی سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی جب بھاری قدموں کی چاپ اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ شہرزاد میرا بی بی کے بیڈ پہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ مکتوم کی آواز پہ ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر بھی چہرہ اونچا نہیں کیا تھا۔ البتہ میرا بی بی لپک کے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کے یوں روئی جیسے اپنا بیٹا بھی نظر آیا ہو۔ تائی ماں بس کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تائی ماں کو بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی، اور شہرزاد نے اس کی بے معنی بیکار سی تسلی پہ یکدم سر اٹھا کے انتہائی شکستگی سے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی چاہ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کا بلاوا آنے والا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی تھی، اور سچ مچ 15-20 منٹ بعد اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا، اور شہرزاد اپنوں کی اپنائیت اور ہمت کی امید کا دامن چھوڑتی ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر ہی استعمال کرتی آ رہی ہے۔ اسی چادر کو لپیٹ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ آج کے بعد اسے کسی نے نہیں ملنا تھا۔ اس کے آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے، وہ سرد سپاٹ ہو چکی تھی۔ میرا بی بی اسے جاتے دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا تھا۔ بی بی جان کے کمرے کی طرف سے آ رہا تھا، اس سے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی، اور وہ ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا تھا، اور پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ اور نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا یوں پل بھر کا ٹھہرنا اور سر جھکا کر چلے جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں پہ میں رنج کی لہر توڑ گئی۔ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہداری عبور کر گیا۔ شہرزاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پھر ارادہ بدل گیا اور چلا گیا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی، اور وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا نے پہل کی تھی۔ پیر سائیں اجازت ہے؟ قاضی صاحب نے پیر سائیں سے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ نہ بولے تھے۔ لالا سائیں دیر ہو جائے گی، باہر موسم بہت خراب ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے تھے، لیکن پیر سائیں کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندہ میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت مجتمع کرنی تھی۔
چچا سائیں، شہزاد کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ عبیر شاہ بہن کے لیے روحانسا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہے، وہ کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اسے شادی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی اپنا قبول نہیں کرتا تو غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت بے عزتی کا معاملہ ہے۔ بہروز شاہ کا لہجہ کھردرا تھا۔ عبیر شاہ نے ارمغان کو دیکھا، وہ نظر پھیر گیا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی عزت نہ تھی۔ وہ غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ شب بھر بارش برسی تھی، شب بھر تکیہ بھیگا تھا، اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر کیسے کیسے بادل برسے ہیں۔ اسے تو صرف یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا، اور یقیناً شہرزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی۔ اسی لیے اس کا دھیان کیے بغیر وہ اٹھا، باتھ روم سے شاور لے کر نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ تم اپنی بیوی بچے کو لانا چاہتے تھے نا؟ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا۔ جی صاحب، آج ہی لے آؤ۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی ضرورت ہوگی۔ ضرور صاحب جی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ ایک تو بیوی بچے پاس رہتے، دوسرے تنخواہ بھی ڈبل ہو جاتی، اس سے بھلا کیا چاہیے تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر گیا تھا کہ بی بی سو رہی، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لیں گی، تم بیوی بچے کو لینے کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہ بخوشی چلا گیا تھا۔ آفس آ کر بھی وہ اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خیال پلٹ پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے، جو یقیناً اپنوں کے بھی اپنے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے سب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں بے حس ہو گئے تھے، اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوششوں میں اندر سے کھوکھلے پڑ گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کھوکھلے پن کو چھپانے کی سعی کر رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے عاری ہو کر چھوٹے پڑ گئے ہیں۔